हॉरर स्टोरी विद RS के तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यहाँ ये बात शेयर करती चलूँ कि अगर आपके पास कोई हैरत अंगेज कहानी या फिर कोई वाकयात मौजूद हैं तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए कहानी का आगाज करते हैं। दरिया के पार की आबादी में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ कुरान पाक पढ़ने आया करता था, मगर किसी को नहीं मालूम था कि वो लड़का जिन है। तमाम बच्चों में शारदी नाम की एक लड़की भी कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। एक दिन पेश इमाम साहब ने इस बच्चे से पूछ ही लिया, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से बिला नागा मस्जिद में आते हो? पेश इमाम साहब, सामने पहाड़ के दूसरी तरफ एक गांव है, मैं वहीं से आता हूँ। आप कुरान पाक बहुत ही खुशहाली से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ रोज़ाना। इससे आगे पेश इमाम साहब कुछ ना पूछ सके या पूछने की ज़रूरत महसूस ही ना की। वो बच्चा तकरीबन 2 साल तक तालीम हासिल करता रहा। 2 साल में एक दिन भी नागा नहीं किया। इधर शारदी भी बराबर मस्जिद में कुरान की तालीम हासिल करती रही। इस दौरान वो जिनज़ादा शारदी पर आशिक हो गया। आशिक क्यों ना होता, शारदी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते इस लड़के ने आखिर कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया और शारदी ने भी कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, और फिर इसने मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए आना छोड़ दिया। लेकिन वो जिन ज़्यादा कुरान हिफ्स करने के लिए बिला नागा मस्जिद में आता रहा। एक दिन पेश इमाम साहब बच्चों को सबक दे रहे थे कि वो लड़का मस्जिद के अंदरूनी कमरे में गया और फिर वापस नहीं आया। पेश इमाम साहब इसको देखने के लिए कमरे के अंदर गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसी तरह कई बार हुआ तो पेश इमाम साहब को कुछ शक होने लगा। शक वाली बात थी कि अंदर जाता लेकिन बाहर किधर से जाता है, जबकि बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा था। इसी तरह वो लड़का दोपहर के वक्त आया और सीधा कमरे के अंदर दाखिल हो गया। पहले की निस्बत अब इसका जिस्म भारी और चेहरा मुख्तलिफ लग रहा था। पेश इमाम साहब इसके पास गए लेकिन वो पहले ही गायब हो चुका था। फिर वो शाम के वक्त आया, वज़ू किया और नमाज की तैयारी शुरू कर दी। पेश इमाम साहब इस पर बराबर नज़र रखे हुए थे। अब नमाजी नमाज से फारिग हुए तो पेश इमाम साहब की पहली नज़र लड़के को तलाश कर रही थी, मगर नाकाम रहे। उठकर बाहर गए मगर वो लड़का नज़र ना आया। पेश इमाम साहब का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो ये ज़रूर कोई और मखलूक है। इधर शारदी अपने घर में 17 साल की उम्र को पहुंच गई थी। एक रोज़ शारदी अपनी बकरियां लेकर करीबी पहाड़ पर गई तो इसे वहां वही लड़का मिला जो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा करता था। इसे देखकर शारदी घबरा गई। वो नौजवान इसकी तरफ आ रहा था। अब वहां से शारदी अपनी बकरियां लेकर दूसरी तरफ चली गई। वहां भी वो आ गया। शारदी ने फिर अपनी बकरियां गांव की तरफ मोड़ ली तो यकदम बारिश शुरू हो गई और तेज आंधी चलना शुरू हो गई। तो शारदी की बकरियां शारदी से जुदा हो गईं। फिर वो लड़का शारदी के करीब आकर बोला, शारदी क्यों परेशान हो? शारदी बोली, मेरी बकरियां आंधी तेज होने की वजह से मालूम नहीं किधर चली गई हैं, ऊपर से शाम भी होने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, शारदी मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बकरियां तलाश करते हैं। तो शारदी ना चाहते हुए भी इस लड़के के साथ चल दी। अचानक शारदी क्या देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर है और इसकी बकरियां भी वहाँ पर मौजूद हैं। ना कोई आंधी है ना कोई बारिश है। शारदी कहने लगी, शाम होने वाली है, मैं बकरियां लेकर घर जाती हूँ। जब वो वहाँ से निकलने लगी तो फिर तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से इसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। फिर हवा थम गई और जब शारदी ने आंखें खोली तो देखा वो अपने घर के दरवाजे के करीब थी। शारदी ने घर में बकरियां बांधकर खाना वगैरह खाया और अपने कमरे में चली गई तो कमरे में अजीब सी दूधिया रोशनी फैली हुई थी, इस तरह जैसे कि ट्यूबलाइट जल रही हो। ये देखकर शारदी ने घबराकर अपनी अम्मी को आवाज दी, अम्मी जान, मेरे कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है? इसको तुम क्या कह रही हो? जबकि इसकी माँ शारदी के कमरे में आई तो वो
روشنی غائب ہو گئی تھی۔ اس کی امی بولی، شاردی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو چراغ جل رہا ہے جو روزانہ جلتا ہے۔ پھر شاردی نے کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ کچھ بات ضرور ہے۔ کافی دن گزر گئے، شاردی بکریاں لے کر جاتی اور وہ لڑکا بلا ناغہ شاردی سے ملتا رہا۔ ایک دن شاردی بکریاں لے کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ بارش زوروں کی ہونے لگی۔ تمام بکریاں بارش سے بھیگ گئی تھیں، مگر شاردی کے کپڑے بالکل بھی نہیں بھیگے۔ اب شاردی گھر میں داخل ہو گئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ اس کے کپڑے خشک ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی سے شاردی نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ جب کمرے میں گئی تو معمول کے مطابق دودھیا روشنی عیاں تھی۔ آج تو شاردی کے کمرے میں بہت عمدہ قسم کی خوشبو رچی بسی تھی۔ جب اس نے ایک کونے میں نظر دوڑائی تو لکڑی کے ٹیبل پر بہترین مزیدار گرم گرم کھانا پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر فوراً ماں کے کمرے میں گئی اور ماں سے کہا، امی جان، میرے کمرے میں گرم گرم کھانا کس نے رکھا ہے؟ ماں بولی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے کمرے سے آئی ہوں، وہاں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ جب شاردی کے ماں اور باپ کمرے میں دیکھنے گئے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا شاردی کی ماں سے باپ نے کہا، اب شاردی کی شادی کر دینی چاہیے۔ شاردی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ماں بولی، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی ہماری بچی کی عمر ہی کیا ہے، اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ اتنی جلدی اپنی بیٹی کو ذمہ داریوں کے پہاڑ کے نیچے لے آؤں۔ شاردا کے باپ نے کہا، آج کل شاردی کا ذہن ہواؤں میں اڑنے لگا ہے، اور پھر اس نے اس بات کو ادھر ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ درمیان میں شاردی کی ماں بولی، یہ بات درست ہے، اب شاردی کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ شاردی کا رشتہ شاردی کے کزن سے طے ہو گیا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کے 4 روز پہلے اس شاردی کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ اس کو قریبی ڈاکٹر سے چیک کرایا گیا، مگر اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ اب بارات آنے میں صرف ایک دن باقی تھا اور شاردی کے ماں باپ بہت زیادہ فکر مند تھے، بلکہ شاردی پہلے سے زیادہ بیمار ہو گئی ہے۔ شاردی ایسی لگ رہی تھی جیسے کئی مہینوں کی بیمار ہو۔ صبح بارات آنی تھی اور شاردی اپنی ماں کی گود میں سر رکھے غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ اس کو ایسا لگا جیسے کوئی اسے آواز دے رہا ہے، لہٰذا اس نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، امی سن رہی ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ شاردی کی ماں بولی، بیٹی سو جاؤ، مجھے تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا۔ صحت کی خرابی کی وجہ اور کمزوری کی وجہ سے تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ شام کے وقت شاردی اپنی ماں سے بولی، امی ایک گلاس پانی پلا دیں، اور یہ سنتے ہی اس کی ماں پانی لینے چلی گئی تو فوراً ایک خوبصورت لڑکا ہاتھ میں گلاس لیے شاردی سے مخاطب ہوا، یہ لو پانی پی لو۔ کمرے میں اچانک اس نوجوان کو دیکھ کر شاردی گھبرا گئی اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، تم کون ہو؟ گھبراؤ نہیں، پہلے پانی پی لو پھر بتاتا ہوں۔ گھر میں اور بھی کافی مہمان تھے، سب یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ شاردی کس سے باتیں کر رہی ہے، جبکہ بظاہر کسی کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں شاردی کی ماں پانی لے کر آ گئی اور بولی، شاردی پتر پانی پی لے، تجھے کیا ہو گیا ہے، ہوش کر۔ ماں یہ کون ہے، اسے کہو یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ بیٹا تو کس سے بات کر رہی ہے، میری طرف دیکھ اور یہ پانی پی لے۔ ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ شاردی نے ابھی زبان سے بھوک کا لفظ ادا ہی کیا تھا کہ وہ نوجوان گرم گرم کھانا لے کر شاردی کے سامنے حاضر ہو گیا اور بولا، شاردی لو کھانا کھا لو۔ صرف آواز سنائی دی۔ شاردی بہت گھبرائی، آخر یہ کون ہے؟ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور کون ہو سکتا ہے۔ شاردی اس سے کافی گھبرائی باتیں کرتی رہی اور پاس بیٹھی شاردی کی ماں اور باپ اور دیگر مہمان بہت پریشان ہو رہے تھے کہ آخر یہ کس سے اور کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ یکدم شاردی بولی، تم لوگ سب یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تمام افراد شاردی کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ نوجوان انسانی شکل میں شاردی کے سامنے کھڑا ہو گیا آ کر۔ اسے دیکھ کر شاردی ڈر گئی اور اٹھ کر بھاگنے لگی کہ پھر نہ جانے شاردی کو کیا ہوا۔ فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا محبت مجھ سے؟ میری تو کل بارات آنے والی ہے۔ تو کیا بارات کو واپس کروا دوں؟ وہ نوجوان بولا، آخر تم کون ہو؟ شاردی، تم نے مجھے پہچانا نہیں،
میں وہی اجنبی نوجوان ہوں جو تمہارے ساتھ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا۔ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھیں اور اسی وقت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہارے کمرے میں خوشبو بھی میں نے پھیلائی تھی، تمہارے کمرے میں گرم گرم کھانا بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ نوجوان کی باتیں سن کر شاردی گمسم سوچوں میں ڈوب گئی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ شاردی کو خاموش دیکھ کے وہ بولا، شاردی کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ اب میری شادی بھلا تم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس وقت شاردی بالکل تندرست اور پرسکون تھی، جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ ہوئی ہو، اور یہ سب اس جن لڑکے کا کیا کرایا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور شاردی سے اگلی ملاقات کا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ شاردی بہت حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ شاردی نے اپنی ماں کو آواز دی۔ ماں نے آتے ہی شاردی سے پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ شاردی نے اپنی ماں سے سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا۔ معلوم نہیں وہ کون نوجوان ہے، مجھے تو کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاردی کی ماں یہ سن کے بہت فکر مند اور پریشان ہو گئی، اور اب آہستہ آہستہ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا اور گھر کے دیگر افراد بھی نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ اور پھر وقت پہنچا کہ 1 گھنٹے بعد بارات آ گئی۔ قاضی صاحب کو بلایا۔ قاضی صاحب اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے اور چند لوگ اس پالکی کی طرف بڑھے جس میں دولہا موجود تھا۔ مگر یہ کیا؟ پالکی تو خالی پڑی تھی، یعنی پالکی میں دولہا موجود ہی نہیں تھا۔ سارے باراتی اور گاؤں والے حیران اور پریشان تھے کہ دولہا کہاں چلا گیا۔ چپا چپا چھان مارا مگر دولہا غائب تھا۔ جب یہ خبر شاردی کو ملی تو شاردی گھبرا کر رونے لگی اور سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ اسی جن لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ ادھر تمام کھانا جو باراتیوں کے لیے پکایا گیا تھا وہ سب کا سب دیگ سمیت غائب ہو چکا تھا۔ حیرانی بڑھ گئی تھی، لوگ سہمے ہوئے تھے، اور پھر اس تگ و دو میں شام ہو گئی۔ دولہا نہ ملا تو بارات والے مایوس اور پریشان ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ جب سارے باراتی اور گھر والے روتے پیٹتے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دولہا میاں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر سب کے سب گھبرا گئے۔ اور پھر جب اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم نے ہماری ناک کٹوا دی اور ہماری بہت بے عزتی کرائی۔ اگر یہ شادی تمہیں منظور نہ تھی تو پہلے بتا دیتے۔ دولہا اب ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ کسی نے مجھے بہت آرام سے اٹھا کر یہاں لا کے چھوڑ دیا، اور پھر غائبانہ آواز سنی تھی کہ اس لڑکی سے اگر تم نے شادی کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، وہ صرف میری ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ ادھر شاردی کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب بارات واپس چلی گئی تو وہ جن لڑکا انسانی شکل میں شاردی کے کمرے میں آیا اور مبارکباد دی۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ شاردی کا ڈر اور خوف اس نوجوان سے نکل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تو ٹھیک رہے گا۔ شاردی نے اس سے محبت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ شاردی دراصل سمجھ گئی تھی کہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہے، اس لیے اس سے اس طریقے اور اخلاق سے بات کرو، ورنہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شاردی نے عقل مندی سے اسے سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ شاردی سے ملتا شاردی ایک بات ضرور نوٹ کرتی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک رہتی تھی۔ اس طرح شاردی نے اس سے کافی سوالات پوچھے۔ ایک دن شاردی کا باپ کمرے میں آیا تو وہ لڑکا فوراً غائب ہو گیا۔ وہ اس سے باتیں ہی کر رہی تھی۔ شاردی کا باپ پوچھ بیٹھا، بیٹی تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ابا میں اس لڑکے سے باتیں کر رہی ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ شاردی بولی، ابا جی یہ کھڑا ہے۔ تو اس کا باپ بولا، بیٹی مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، خیر چلو تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے۔ اتنے میں اس کی ماں بھی ادھر ہی آ گئی۔ تو اس کا باپ بولا، شاردی کی ماں، مجھے لگتا ہے کہ شاردی پاگل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میری بچی کو ٹھیک کر دے۔ اتنے میں وہ جن لڑکا پھر آنے کا کہہ کے اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ شاردی نے اپنی ماں اور خالہ اور ماموں اور دیگر لوگوں سے تفصیل سے بات کی کہ ایک لڑکا ہے پر معلوم نہیں کہ وہ کون ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ وہ کوئی جن ہے۔
جو مجھ پر عاشق ہو گیا ہے، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے یا میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ یہ سن کر شاردی کا ماموں بولا، اب اگر وہ آئے تو اس سے کہنا میرے ماموں سے پہلے مل لو۔ خیر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ لڑکا دوبارہ آ گیا۔ شاردی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں میرے ماموں سے ملنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بولا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ماموں سے مل لوں گا۔ تو شاردی نے فوراً اپنے ماموں کو آواز دی۔ اس نے ماموں کو بلایا تو وہ لڑکا فوراً کمرے میں انسانی شکل میں موجود ہو گیا۔ تم شاردی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ماموں نے پوچھا۔ جی، میں شاردی سے محبت کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں، اور شاردی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، اگر تم شاردی سے واقعی محبت کرتے ہو اور شادی کے خواہش مند ہو تو اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے۔ اگر تم کو ہماری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری شادی کبھی شاردی سے نہیں ہو سکتی اور تم اس کی ضد چھوڑ دو گے اور نہ آج کے بعد تم اسے تنگ کرو گے۔ یہ سن کر وہ بولا، مجھے ایک نہیں، آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ اپنی شرط بتائیں۔ جن زادے کی ہمت اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے ماموں بولے، تم ایک رات میں میری بھانجی کے لیے ایک خوبصورت قلعہ تعمیر کرو گے۔ اگر تم اذان فجر سے پہلے قلعہ تعمیر نہ کر سکے تو دوبارہ شادی کی ضد نہیں کرو گے اور شرط ہار جاؤ گے۔ جن لڑکے نے کہا، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، اگر میں یہ شرط ہار گیا تو میرا وعدہ ہے کہ میں شاردی سے بالکل بھی رابطہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کی دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ شاردی کے ماموں سے یہ الفاظ کہہ کے وہ غائب ہو گیا۔ شاردی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ماموں سے مخاطب ہو کر کہا، اگر یہ شرط جیت گیا تو پھر آپ کو اپنی شرط ماننی پڑے گی، پھر کیا ہوگا؟ شاردی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاردی کا ماموں بہت سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس نے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ اور میں جانوں اور میرا کام، اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکال دے گا۔ ادھر شام کے بعد رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور قلعے کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ دیکھنے والوں کی زبانی معلوم ہوا کہ قلعے کی تعمیر بدستور ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے پتھر اور ساری چیزیں اس جگہ پر رکھی تھیں، مگر تعمیر کرنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ راہگیر بھی حیران اور پریشان تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ قلعے کی تعمیر جاری تھی کہ اچانک شاردی کے ماموں کو خیال آیا۔ جب اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 4 بج چکے تھے، مگر قلعے کی تعمیر زور و شور سے شروع تھی۔ شاردی کا ماموں فوراً مسجد میں گیا اور اس کو پتا تھا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد شرط ہار جاؤں گا، اور یہ سوچ کر شاردی کا ماموں بہت پریشان تھا۔ خیر اس نے فوراً وضو کیا اور لاؤڈ اسپیکر میں اذان فجر دے دی۔ اذان کا سننا تھا کہ جس حال میں اور جہاں جہاں کام کر رہے تھے وہاں پر سارا کام چھوڑ کے سب کے سب وہاں سے غائب ہو کر چلے گئے۔ ادھر جب پیش امام صاحب نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو کہا، کس نامعقول نے اذان دے دی وقت سے پہلے۔ اب پیش امام صاحب کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ انہوں نے وضو کیا اور وقت مقررہ پر اذان دی۔ پیش امام صاحب بھی عقل مند انسان تھے۔ خیر صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا تو وہ خوبصورت جن انسانی شکل میں نمودار ہوا اور اسے دیکھ کر شاردی ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا آخری دیدار کرنے آیا ہوں۔ مبارک ہو تم کو، تم شرط جیت گئی ہو اور میں ہار گیا ہوں۔ وعدے کے مطابق میں تمہاری زندگی اور تمہاری دنیا سے بہت دور جا رہا ہوں۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو، کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی کام پڑے تو مجھے فوراً قلعے والی جگہ پر جا کر آواز دینا، میرا نام لے کر۔ میرا نام حسان ہے، میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اور جب تک تمہاری اولاد اس دنیا میں رہے گی کوئی بھی جن تم لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا، اور میں بغیر تمہاری اجازت کے کبھی اس علاقے کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ تمہارا شہر اور قلعہ تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر جن لڑکا غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمایاں طور پر آنسو نظر آ رہے تھے۔ شاردی نے اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئی، اور یہ تمام باتیں گھر والوں کو معلوم ہوئیں تو گھر کے سارے افراد بہت خوش ہوئے۔ چند دن بعد شاردی ڈرتی ڈرتی قلعے کی طرف گئی تو قلعہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ بہت ہی خوبصورت قلعہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ شاردی سوچنے لگی، کاش اگر یہ قلعہ کسی انسان نے میری محبت میں بنایا ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ پورے گاؤں بلکہ آس پاس کے علاقے کے بے شمار لوگ قلعہ دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ قلعہ واقعی مکمل ہو چکا تھا۔ اگر کمی رہ گئی تو صرف اور صرف قلعے کی چھت۔
جو کہ مکمل ہونے سے رہ گئی تھی۔ دوسری بات، قلعہ اتنی مہارت سے تعمیر کیا گیا تھا کہ جو ایک دفعہ قلعے کو دیکھ لیتا اسے حیرانگی لازمی ہوتی، کیونکہ بنانے والوں نے اسے بنایا ہی عجیب و غریب تھا۔ اس کی 4 دیواریں تھیں اور ان دیواروں میں 4 بڑے بڑے پتھر استعمال ہوئے تھے۔ نقش و نگار بہت ہی خوبصورت بنائے گئے تھے۔ نامعلوم اتنے خوبصورت اور اچھے پتھر کہاں سے تلاش کر کے لائے گئے تھے۔ یہ خوبصورت اور لاجواب قلعہ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے اور نہ کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ جہاں جہاں اور جیسے جیسے استعمال کے پتھر رکھے تھے، آج بھی ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قلعہ ایک جن نے ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر تعمیر کیا تھا۔ اگر یہ حقیقت پڑھنے والوں کو کوئی شک ہو تو وہ یہ قلعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قلعہ آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی نیلم میں واقع ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کر کے شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔